जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा ख्याल है कि इस क्लास का उसूल फ़िक़्ह के लेक्चर का आखिरी लेक्चर है और नेक्स्ट वीक आपका जो वाइवा पेपर है इसके हवाले से हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से लास्ट टाइम भी हम जो पढ़ रहे थे वो माख़ज़े शरीयत की बहस थी, यानी वो माख़ज़ जिनसे हम शरीयत को लेते हैं, ड्राइव करते हैं और जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनको हम पढ़ रहे थे और उन्हीं सोर्सेज में से जो अगला सोर्स है वो है इस्तिस्हाब का। इस्तिस्हाब का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को उसकी अपनी असली हालत पे ही समझा जाएगा जब तक कि उसकी हालत में कोई तब्दीली की दलील ना मिल जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने किसी से कर्ज लिया है तो उसको मकरूज ही समझा जाएगा जब तक कि कोई ऐसी दलील ना मिल जाए कि उसने कर्ज वापस लौटा दिया है। तो इसको जो है वो इस्तिस्हाब कहते हैं कि यानी किसी भी चीज़ को उसकी उसकी जो हालत है उसी पे समझा जाए जब तक कि उसके बदलने की दलील ना मिल जाए। तो ये कहते हैं कि इस्तिस्हाब के लफ्जी माना सोहबत यानी साथ तलब करने या सोहबत के बाकी रहने के हैं और इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि कोई हुक्म जैसा था उसे वैसा ही समझा जाए ताकि उसमें तब्दीली की दलील मिल जाए। चुनांचे अगर कोई चीज़ मुबाह थी तो वो मुबाह रहेगी, यानी अगर कोई चीज़ जायज़ थी तो वो जायज़ ही रहेगी ताकि उसके हराम होने की दलील मिल जाए, और अगर वो हराम थी तो हराम रहेगी ताकि उसके मुबाह होने की दलील मिल जाए। तो एक चीज़ के बारे में शरीयत ने कह दिया कि ये जायज़ है तो उसको जायज़ ही समझा जाएगा जब तक कि उसमें कोई तब्दीली वाक़ई होने की दलील ना मिल जाए। इसी तरह अगर शरीयत ने किसी चीज़ को हराम कहा है तो उसको हराम ही समझा जाएगा जब तक कि उसमें तब्दीली वाक़ई होने की कोई दलील ना मिल जाए, उसको तब तक हराम ही समझा जाएगा। तो इस्तिस्हाब की ज़रूरत क्या है? मज़कूरा माना में इस्तिस्हाब फ़िक़्ह का सबसे कमज़ोर माख़ज़ है। इसलिए किसी मसले में इससे इस्तिदलाल इसी सूरत में किया जाएगा जब उस मसले में इंतहाई तलाश के बावजूद किताब व सुन्नत, इजमा, अक़वाल सहाबा और क़ियास से कोई दलील ना मिले। यानी ये कह रहे हैं कि जो माख़ज़ शरीयत में से इस्तिस्हाब की बहस है, ये ख़ासी कमज़ोर बहस है और इससे इस्तिदलाल बहुत कम किया जाता है या किया जाना चाहिए। अगर किताब व सुन्नत में कोई दलील ना हो, इजमा में कोई दलील ना हो, तो इससे इस्तिदलाल करना चाहिए, वरना इसका इस्तेमाल बहुत ही कम है। इसे इख्तियार करने पर अइम्मा अरबा और ज़ाहरिया सबका इत्तेफाक है, अगरचे उनके दरमियान इख्तिलाफ इसकी मिक़दार में है। यानी ये कि इसे किस हद तक इख्तियार किया जाए और किस हद तक इख्तियार ना किया जाए। इसे सबसे ज़्यादा इख्तियार करने वाले ज़ाहरिया हैं, फिर शाफ़िया और हम्बलिया और फिर हनफिया और मालिकिया। क्योंकि ज़ाहरिया एक किसी भी चीज़ के ज़ाहिर माना को लेते हैं, तो इस एतबार से यानी वो ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ अपनी असली हालत में बरकरार रहेगी जब तक कि कोई और चीज़ ना आ जाए। तो इस एतबार से ज़ाहरिया ने इसका इस्तिस्हाब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उसके बाद शवाफ़े का, हनाबला का और अहनाफ, मालिकिया वगैरह का जो है वो नंबर आता है। इसका इन्हिसार इस पर है कि जिन फ़ुक़हा ने क़ियास और इस्तिहसान का इस्तेमाल कम किया और अपने आप को किताब सुन्नत और इजमा ही का पाबंद रखा, जैसे ज़ाहरिया, तो उन्होंने दूसरों की बनिस्बत इस्तिस्हाब पर ज़्यादा एतमाद किया। और जिन फ़ुक़हा ने क़ियास और इस्तिहसान को इख्तियार करने में तवस्सो दिखाया, जैसे हनफिया, मालिकिया, तो उनका इस्तिस्हाब पर एतमाद कम रहा। तो जिन लोगों ने क़ियास और इस्तिहसान को ज़्यादा इस्तेमाल किया, उन्होंने इस्तिस्हाब का इस्तेमाल कम किया, और जिन लोगों ने क़ियास और इस्तिहसान का इस्तेमाल कम किया, उन्होंने जो है वो इस्तिस्हाब का ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो उसके बाद इस्तिस्हाब की किस्में हैं। पहली जो किस्म है इस्तिस्हाब की वो है इस्तिस्हाब बरात असलिया। इससे मुराद ये है कि जिन नफ़ा बख्श अशिया से मुतल्लिक शरीयत में ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहस आसान ही है, इसलिए मैं इसकी रीडिंग ही कर रहा हूँ। अगले भी जो माक़ज़ शरीयत हैं, जिस तरह के उर्फ़ और साबका शरीयतें, वो भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल बहसें नहीं है। इसकी जो पहली किस्म है वो है इस्तिस्हाब बरात असलिया। इससे मुराद ये है कि जिन नफ़ा बख्श अशिया से मुतल्लिक शरीयत में कोई मुतय्यन हुक्म ना आया हो वो मुबाह है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जिन नफ़ा बख्श अशिया से मुतल्लिक शरीयत में कोई मुतय्यन हुक्म ना आया हो मुबाह है। यानी जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें हैं और
ان سے متعلق اگر دین میں کوئی حکم نہیں آیا متعین طور پہ تو ان کو ہم جائز ہی سمجھیں گے. جس طرح کہ کہا گیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا. تو زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ہمارے استعمال کے لیے، سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت کی دلیل آ جائے. وسخر لکم ما فی السماوات ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، اور اس نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو تمہارے لیے مسخر کیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو نفع بخش چیزیں ہیں ان کا استعمال ہمارے لیے جائز ہوگا، اور وہ جائز ہی رہے گا جب تک کہ ان کے حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے. اور دوسری طرف جو ضرر دینے والی چیزیں ہیں، جو ہارمفل چیزیں ہیں، جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، ان میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے. نقصان دہ چیزیں حرام ہیں، اور ان میں اصل بات یہی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ولا ضرر ولا ضرارا، نہ ضرر اٹھاؤ اور نہ ضرر پہنچاؤ. یعنی نہ تمہیں ضرر پہنچے اور نہ تم کسی کو ضرر پہنچاؤ. اسی طرح شریعت نے انسان کو جن چیزوں کا مکلف کیا ہے وہ ان سے بری الذمہ ہے، یہاں تک کہ کوئی ایسی دلیل پائی جائے جو اسے ان کا مکلف کر دے. جیسے اگر کوئی چھوٹا ہے تو شریعت کی طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، وہ جائز ہی رہیں گی جب تک حرمت کی دلیل نہ مل جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ حرام ہی رہیں گی جب تک کہ ان کے جائز ہونے کی دلیل نہ مل جائے. اور اگلی بات بھی یہ کر رہے ہیں کہ ایک جو مکلف ہے نا، وہ ایک بندہ جو ہے نا شریعت کے احکامات سے بری ذمہ ہی رہے گا جب تک کہ اس کے مکلف ہونے کی دلیل نہ مل جائے. اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ بری ذمہ رہے گا شریعت کے احکامات سے جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہو جاتا. اگر سویا ہے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں یہاں تک وہ بیدار ہو جائے. اگر وہ پاگل ہے تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں یہاں تک کہ وہ عقل کی حالت میں آ جائے. تو اس کو جو ہے استصحاب برات اصلیہ کہتے ہیں. اس کی دوسری قسم ہے اس چیز کا استصحاب جس کے موجود ہونے پر شریعت اور حنفیہ کے نزدیک عقل دلالت کرتی ہو. یعنی جمہور کے نزدیک وہ دوسری قسم وہ ہے کہ اس چیز کا استصحاب جس کے موجود ہونے پر شریعت دلالت کرتی ہو. یعنی شریعت جس چیز پر دلالت کرتی ہے اس کو جاری رکھنے پر جو ہے وہ جمہور متفق ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کسی دوسرے شخص کا قرض ہو تو اسے مقروض سمجھا جائے گا یہاں تک کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے قرضے کی ادائیگی کر دی. تو شریعت اس چیز پہ دلالت کر رہی ہے کہ اگر ایک بندے نے قرض لیا ہے تو اس نے قرض واپس کرنا ہے. تو جب تک وہ بندہ قرض واپس نہیں کرتا یا کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ اس نے قرض واپس کر دیا ہے تو اس کو مقروض ہی سمجھا جائے گا. تو یہ اس کی دوسری قسم ہے. تیسری قسم ہے استصحاب حکم. یعنی یہ کہ اگر کسی مسئلے میں حکم جواز یا حرمت کا ہے تو وہ جواز یا حرمت ہی کا رہے گا یہاں تک کہ جواز کے حرمت میں یا حرمت کے جواز میں تبدیل ہونے کی دلیل مل جائے. تو پہلی تھی استصحاب برات اصلیہ، دوسری وہ جس کا شریعت یا عقل تقاضا کرتی ہے جاری رہنے کا، اور تیسری وہ ہے جو جس میں جو ہے نا حکم ہے جواز کا یا حرمت کا. اگر مسئلے میں حکم جواز یا حرمت کا ہے تو وہ جواز یا حرمت ہی کا رہے گا یہاں تک کہ جواز کی حرمت میں یا حرمت کے جواز میں تبدیل ہو جانے کی دلیل مل جائے. جو چیز جائز ہے وہ جائز رہے گی، جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی جب تک کہ ان میں تبدیلی کی دلیل نہ مل جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ احکام کے اپنی حالت پر برقرار رہنے میں اصل یقین ہے، اور وہ یقین یا ظن غالب ہی سے زائل ہو سکتا ہے. جمہور یہی کہتے ہیں. یعنی جو ایک حکم ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ برقرار رہے گا جب تک کہ اس کے تبدیل ہونے کی کوئی یقینی دلیل نہ مل جائے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندے نے وضو کیا ہے تو اس کو وضو کے ٹوٹنے میں شک ہے تو اس شک کی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ جو اس نے وضو کیا تھا وہ وضو کا اس کو یقین ہے، لیکن ٹوٹنے کا اس کو یقین نہیں ہے بلکہ اس کو شک ہے. تو اس پہ کیا ہوگا کہ ہم ایک بندہ یقین کو فوقیت دے گا شک کے اوپر. اگر اس کو مطلب ایک یقین کی حد تک ایسا لگ رہا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے تو پھر جو ہے اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے ہے، ورنہ یقین کو شک پر فوقیت حاصل ہوگی. یعنی جو اصل حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا جب تک کہ کوئی یقینی دلیل نہ مل جائے جو اس کے حکم کو اس کی اصل حیثیت سے ہٹا دے.
اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لیکن اسے شک ہو گیا کہ آیا اس نے ایک مرتبہ طلاق دی ہے یا 3 مرتبہ۔ جمہور کہتے ہیں کہ اس کی طلاق ایک ہی سمجھی جائے گی، کیونکہ اس کو اس میں اب شک ہو گیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اس کی طلاق کو ایک ہی سمجھا جائے گا۔ البتہ جو مالکیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی طلاق کو 3 طلاقیں ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ تو مالکیہ جو ہے وہ احتیاط کے جو پہلو ہے اس کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، اور جمہور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اصل حکم ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ برقرار ہی رہے گا۔ تو مالکیہ کے نزدیک جو وضو ہوگا، اگر اس کو ایک بندے کو شک ہو گیا ہے ٹوٹنے کا، تو احتیاط یہ ہے کہ اس کو دوبارہ کر لیا جائے، لیکن جمہور کی رائے دوسری ہے۔ چوتھی جو اس کی قسم ہے اس حساب کی، وہ ہے وصف۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کا وصف ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ وہ تھا، یہاں تک کہ اس کا تبدیل ہو جانا ثابت ہو جائے۔ ایک کسی چیز کی کوئی صفت ہے تو اس کی صفت کو ویسا ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس میں تبدیلی کی دلیل نہ مل جائے۔ جیسے پانی اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے تو وہ پاک ہی رہے گا، اور کسی چیز کے ملنے سے اس کا یہ وصف زائل نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس چیز سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے۔ جو پانی ہے وہ اس کا اگر وصف چینج نہیں ہوا، پانی تھا کسی بالٹی میں، تو اگر اس میں کوئی چیز گر بھی گئی ہے تو اگر اس کا وصف چینج نہیں ہوا، اس کا رنگ نہیں بدلا، اس کا ٹیسٹ نہیں بدلا، اس کا جو ہے اسمیل نہیں آئی اس میں، تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا وصف زائل نہیں ہو جاتا۔ اگر اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اگر اس کا جو ہے ذائقہ بدل جاتا ہے، اگر اس کا جو ہے رنگ، ذائقہ یا اس میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اب جو ہے اس کا وصف چینج ہو گیا، تو اب اس کا حکم بھی بدل جائے گا۔ اگر اس کا وصف نہیں بدلا، رنگ بو ذائقہ نہیں بدلا، تو وہ اپنی اصلی حالت پہ برقرار رہے گا۔ اس کو اس حساب وصف کہتے ہیں، الا یہ کہ اس چیز سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے، یا ایک شخص لاپتہ ہو تو اسے زندہ ہی سمجھا جائے گا، اور اس کے وہ تمام حقوق برقرار رہیں گے جو ایک زندہ آدمی کے ہوتے ہیں۔ تو جمہور کہتے ہیں، یہ تو جمہور کہتے ہیں۔ حنفی اور مالکیہ کہتے ہیں کہ استصحاب کی ایک قسم دفع کے لیے تو حجت ہے، اس بات کے لیے حجت نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی نئے حقوق پیدا نہیں ہوتے، چنانچہ ان کے نزدیک لاپتہ شخص کو اس کے ان اموال کے اعتبار سے تو زندہ سمجھا جائے گا جن کا وہ اپنے لاپتہ ہونے سے پہلے مالک تھا، اور وہ اس کی ملکیت میں رہیں گے۔ خیر، اس کو زیادہ اہم نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ اگلی جو اس کی قسم ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اختلاف کی صورت میں استصحاب حکم اجماع، یعنی اگر اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا، یعنی یہ کہ کبھی سب مجتہد علماء ایک چیز کے حکم پر متفق ہو جائیں، اور پھر اس کی وہ صفت جس پر وہ متفق ہوئے تھے بدل جائے۔ علماء نے کسی چیز کی صفت پر اتفاق کر لیا، تو انہوں نے اتفاق کر لیا، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں وہ صفت بدل جائے، تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے تیمم، جس کے پانی نہ ہونے کی صورت میں جائز ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اگر پانی نہیں ہوگا تو تیمم کرنا جائز ہوگا، آدمی تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر اس کو پانی مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اگر اس نے پانی دیکھ لینے سے پہلے پہلے نماز پوری کر لی تو اس کی نماز سب کے نزدیک صحیح ہوگی، لیکن اگر اس نے پانی کو نماز کی حالت میں دیکھا تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اسے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی، یا وہ اسے تیمم ہی سے پورا کر سکے گا؟ شافعی اور حنبلی علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ استصحاب کی یہ قسم حجت نہیں ہے، اس لیے اسے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اسے تیمم ہی سے پوری کر سکتا ہے۔ تو یعنی یہ جو قسم ہے اس کے بارے میں علماء کے اتفاق ہے کہ یہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں مطلب سمجھ لیں کہ درست رائے یہی ہے کہ یہ بھی حجت ہے، اور اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تیمم کر کے تو اب اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو چھٹی قسم ہے استصحاب کی، وہ ہے استصحاب عموم، یہاں تک کہ تخصیص آ جائے، اور استصحاب نص، یہاں تک کہ نسخ آ جائے، یعنی ایک چیز جو عام تھی اس کو عام ہی سمجھا جائے گا، اپنی عمومی حالت پہ برقرار رہے گی جب تک کہ اس کی تخصیص کی دلیل نہ مل جائے۔ اور
یعنی مثال کے طور پہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چور ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو ہاتھ کتنی مقدار پہ کاٹنا ہے، کتنی چوری ہوگی تو کاٹنا ہے، اس کے بارے میں اگر اللہ کے رسول کی طرف سے وضاحت نہ آتی کہ اتنے اتنے درہم پہ چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، تو پھر اس صورت میں اس نے اپنے عموم پہ باقی رہنا تھا اور کتنی بھی مقدار کی چوری میں ہاتھ کاٹا جانا تھا. لیکن اللہ کے رسول کی وضاحت کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اتنی مقدار میں چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر اس سے کم ہوگی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو ایک عام حکم کو عام ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ تخصیص نہ آ جائے، اور استصحاب نص یہاں تک کہ نسخ آ جائے. ایک نص ہے تو اس کو قرآن کی یا سنت کی نص ہی سمجھا جائے گا، اس کا حکم اپنی جگہ برقرار رہے گا جب تک کہ اس کے نسخ کی دلیل نہ مل جائے. دوسرے فقہا اسے استصحاب کی ایک قسم شمار کرتے ہیں، لیکن حنفی ایسا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ دلیل موجود ہے، یعنی عام اور نص، اس لیے یہ استصحاب نہ ہوا. تو یہ 6 قسمیں ہیں استصحاب کی، اور آسان ہے، سادہ ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی بحث ہے مصادر شریعت میں سے، وہ ہے سد ذرائع کی. سد ذرائع کیا ہوتا ہے؟ سد ذرائع یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت ہے نا، اس نے یا تو کسی چیز سے ہمیں روکا ہے، یا پھر کیا کیا ہے کہ کسی غلط چیز کی طرف جانے والی چیزوں سے روکا ہے. 2 کام کیے ہیں، یا تو کسی چیز سے روکا ہے، یا پھر کسی غلط چیز کی طرف جانے والی چیزوں سے بھی روک دیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو آنکھیں نیچی رکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ جو ہے زنا کی طرف نہ جائے، تو یہ جو چیز ہے یہ منع کی گئی ہے سد ذرائع کے طور پہ. ایک مرد و عورت کو تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا گیا. منع اس لیے کیا گیا تاکہ وہ ان میں چونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے تو چانسز ہیں کہ وہ غلطی کی طرف جا سکتے ہیں. تو اسی کو سد ذرائع کہتے ہیں، یعنی کہ سد کہتے ہیں اس کو رکاوٹ کو، اور جو ہے ذرائع مطلب کوئی وسیلہ، طریقہ. ذرائع ذریعہ کی جمع ہے، اور ذریعہ کے لفظی معنی وسیلہ یا طریقہ کے ہیں. سد کے معنی روکنے کے ہیں، اس لیے اصطلاح میں سد ذرائع سے مراد یہ ہے کہ ذرائع کا رخ اگر کسی فساد کی طرف ہے تو انہیں اس تک پہنچنے سے روکا جائے. جیسے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ایک ذریعہ ہے، اسے زنا کی خرابی تک پہنچنے سے روکنا سد ذریعہ ہے. اسی طرح شراب کا پینا ایک ذریعہ ہے، اسے عقل اور دین کی خرابی تک پہنچنے سے روکنا سد ذریعہ ہے. تو سد ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز گناہ کی طرف آپ کو لے جانے والی ہے اس کو مطلب اس سے روکا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب ہوتی ہی شر کا ذریعہ ہے، وہ لے جاتی ہی آپ کو شر کی طرف ہے، گناہ کی طرف. مثال کے طور پہ موبائل میں ٹک ٹاک کا انسٹال کرنا، تو ظاہر ہے کہ ٹک ٹاک ایک ایسی چیز ہے جو یقینی بات ہے کہ آپ کو ایک غلط چیز کی طرف لے کے جائے گی، گناہ کی طرف لے کے جائے گی. تو اب بظاہر جو ہے ٹک ٹاک انسٹال کرنا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے تو اس اعتبار سے سد ذرائع کے طور پہ اس کو انسٹال کرنے سے رکنا، اس کو سد ذرائع آپ کہہ سکتے ہیں. شریعت میں سد ذرائع کی اہمیت، تمام شرعی احکام میں یا تو کوئی امر یعنی کرنے کا حکم ہے، یا کوئی نہیں یعنی نہ کرنے کا حکم. پھر یہ امر یا خود مقصود ہے یا وہ کسی مقصود کا ذریعہ ہے. اسی طرح نہیں میں جس چیز سے روکا گیا ہے یا وہ خود خرابی ہے یا کسی خرابی کا ذریعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام تک لے جانے والے ذریعے کو حرام تک پہنچنے سے روکنا چوتھائی دین ہے. اسی لیے سد ذرائع کو تمام فقہا نے اختیار کیا ہے، اگرچہ انہوں نے اسے یہ نام نہیں دیا اور نہ اسے فقہ کا ایک مستقل بذات ماخذ شمار کیا ہے. امام شافعی کے نزدیک وہ قیاس کے تحت، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیاس اور استحسان کے تحت آ جاتا ہے. تو بعض فقہا نے اس کو الگ سے مصدر شریعت نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا اس کا قیاس یا استحسان کے تحت آ جاتے ہیں. اس کا سب سے زیادہ استعمال امام مالک نے کیا ہے، اور انہوں نے اسے فقہ کا ایک مستقل بذات ماخذ شمار کیا ہے. امام احمد نے بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور اس میں ان کا اتباع امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم نے کیا ہے، اگرچہ انہوں نے اسے مستقل بذات ماخذ شمار نہیں کیا، اور اسے امام شافعی کی مطابق میں قیاسی کے تحت سمجھتے ہیں. اس کی یہ اہمیت قرآن، سنت اور صحابہ کرام کی تعامل ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم جو ہے نا ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو، اور گالیاں کس لیے نہ دو؟ اس لیے نہ دو کہ اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو جواباً وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے. تو اس چیز کو سد ذرائع کے طور پہ روکا گیا ہے.
آگے یہ فرمایا کہ یا ایھا آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ان سے کہا گیا یہودیوں سے کہ تم نے رائنا، بلکہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے۔ تو رائنا کہنے سے منع اس لیے کیا گیا کیونکہ یہودیوں نے اس کو ایک غلط طور پہ اللہ کے رسول کی طرف جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ لفظ غلط استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس لیے خرابی سے بچنے کے لیے سد ذرائع کے طور پہ مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ تم نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ متعدد احادیث سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یعنی یہ بھی سد ذرائع کے طور پہ منع کیا گیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، ان ذرائع کی اقسام جنہیں روکنا مطلوب ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں، یعنی سد ذرائع کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ وہ ذرائع جن کے روکنے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، جیسے مسلمانوں کے راستے میں گھڑا کھودنا تاکہ وہ اس میں گریں، یا لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملانا تاکہ وہ مریں۔ یعنی پہلی قسم وہ ہے جس پہ سب ائمہ کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں کے راستے میں گھڑا کھودنا، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ گھڑا کھودنا شروع کر دے اپنی کسی ضرورت سے مسلمانوں کے راستے میں، اور گھڑا ایسا ہو کہ اس میں لوگوں کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں، تو سد ذرائع کے طور پہ اس کو اس سے روکا جائے گا۔ دوسری وہ قسم ہے کہ جس میں نہ روکنے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، یعنی وہ جائز ہیں، جیسے انگوروں کی بیل لگانا۔ انگوروں کی بیل لگانا اس کو آپ سد ذرائع کے طور پہ روک نہیں سکتے، کیونکہ جو انگور ہیں وہ جو شراب بنتی ہے وہ یعنی انگوروں سے بھی بنتی ہے۔ موسٹلی شراب اس وقت دنیا میں جو بن رہی ہے وہ انگوروں سے ہی بن رہی ہے۔ تو اب آپ اس بنیاد پہ کسی شخص کو روک نہیں سکتے کہ اپنے گھر پہ انگوروں کی بیل نہ لگائے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات پہ سب فقہاء کا ائمہ کا اتفاق ہے کہ آپ نہیں روک سکتے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ آپ جس پہ نہ روکنے پر اتفاق ہے۔ پہلی وہ تھی جس پہ روکنے پر اتفاق تھا، دوسری وہ ہے جس میں نہ روکنے پر اتفاق ہے، تیسری وہ ہے جن کے روکنے یا نہ روکنے میں ائمہ کا اختلاف ہے، جیسے خانہ جنگی کے وقت اسلحے کو فروخت کرنا یا شراب بنانے والے کے ہاتھوں انگور فروخت کرنا، کیونکہ غالب طور پر یہ خرابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب بناتا ہے اور وہ کسی سے انگور خریدنا چاہتا ہے تو اس کو انگور بیچنا، تو بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو انگور بیچے جا سکتے ہیں، اور بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو انگور نہیں بیچے جا سکتے سد ذرائع کے طور پہ۔ تو یہ اس کی جو ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں سد ذرائع کی، یا تو جو ہے سب کے اتفاق ہے کسی چیز کے روکنے پہ، یا سب کے اتفاق ہے کسی چیز کے منع کرنے پہ، یا جو ہے کسی چیز پہ اختلاف ہے۔ بعض علماء کے ہاں روکا جا سکتا ہے، بعض علماء کے ہاں نہیں روکا جا سکتا۔ تو سد ذرائع وہ چیز ہے کہ جو بذات خود بسا اوقات حرام نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ حرام کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو اس میں صد ڈال دی جاتی ہے، رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مصدر شریعت ہے وہ ہے عرف۔ عرف کیا ہوتا ہے؟ عرف رواج، واضح ہے اس کے ٹائٹل سے۔ رواج کو کہتے ہیں یعنی جو چیزیں ہمارے رواج میں چل رہی ہیں، اور اس رواج کے حوالے سے کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کے کوئی حکم لگانا۔ تو عرف کا شریعت نے اور دین نے خیال رکھا ہے، بعض جگہوں پہ خیال رکھا ہے عرف کا، جو عرف چل رہا ہے آپ کا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے، آگے ہم وہ مثال پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کی بات کہی تو کہا کہ اس میں جو آپ لوگوں نے اس کو کھلانا ہے، وہ جو بھی کھلانا ہے وہ آپ نے عرف کے مطابق کھلانا ہے۔ تو عرف کا شریعت نے کئی جگہوں پہ لحاظ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ جو اب حق مہر دینا ہوتا ہے ایک شوہر نے بیوی کو، تو اس میں بھی عرف کا لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ جو ان کے علاقے میں، جو ان کے خاندان میں ایک عرف چل رہا ہے، اس عرف کے مطابق جو ہے وہ حق مہر دینا چاہیے۔ عرف سے مراد وہ قول یا فعل ہے جو کسی ایک معاشرے کے یا تمام معاشروں کے تمام لوگوں میں رواج پا جائے
اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہوں۔ اس کے اور عادت کے درمیان فرق یہ ہے کہ عادت کسی ایک شخص کی ہوتی ہے جس میں کبھی دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ عادت میں اور عرف میں یہی فرق ہے کہ عادت تو کسی ایک شخص کی ہو سکتی ہے لیکن عرف کسی ایک بندے کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عرف جو ہے لوگوں کا ایک اوور آل ایک طرز عمل بن جاتا ہے، اس کو عرف کہتے ہیں۔ بلا شبہ اسلام نے اپنے احکام میں عرف کو معتبر مانا اور دنیا میں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے اور آخرت میں ان کے اعمال پر انہیں جزا و سزا دینے میں اس کا لحاظ کیا ہے۔ ہر شخص جو لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی ذمہ داری سنبھالتا ہے اس کے لیے عرف کا سہارا لینا ناگزیر ہے۔ اس لیے تمام فقہا اس پر عمل کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ملے وہاں اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے، یعنی عرف کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ جہاں پہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ملے وہاں پہ عرف کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کسی جگہ مثال کے طور پہ سب کے سب لوگ ڈنگر کا لفظ اونٹ کے لیے استعمال کرتے ہوں اور کوئی شخص قاضی کے سامنے اعتراف کرے کہ کسی دوسرے شخص کا اس کے ذمہ ڈنگر ہے، تو قاضی اسے ایک اونٹ ہی ادا کرنے کا حکم دے گا، نہ کہ کوئی اور جانور جسے لغوی طور پر ڈنگر کہا جا سکتا ہو۔ تو بعض اصطلاحات مطلب خاص ہو جاتی ہیں کسی چیز کے لیے نا، مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ اونٹ کو ڈنگر کہتے ہوں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بندے نے میرا ڈنگر چرایا ہے، اور تو قاضی جو ہے نا اس کو ڈنگر دینے کا یعنی اونٹ دینے کے پابند کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہے جناب میری ڈنگر سے مراد یہ تھی کہ ہاتھی میرا چرا لیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو عمومی طور پہ ان کے عرف میں ایک لفظ جس چیز کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے گا، نہ کہ ایک بندہ کہے کہ نہیں میری تو مراد کچھ اور تھی، تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف میں جو ایک لفظ ہے وہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ کسی کی اپنی کوئی اصطلاح ہو تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ یہی وہ عرف ہے جس کا اسلام نے اعتبار کیا ہے، اور تمام ائمہ نے اس پر اپنے بہت سے احکام کی بنیاد رکھی ہے۔ چنانچہ امام مالک کے بہت سے احکام کی بنیاد اہل مدینہ کے عرف پر ہے۔ امام مالک نے اپنے احکام کی بنیاد جو اہل مدینہ کا عرف ہے اس پر بہت زیادہ انہوں نے رکھی ہے اور بہت زیادہ اس پہ اہمیت دی ہے۔ چنانچہ امام مالک کے بہت سے احکام اور امام شافعی نے اپنے مذہب جدید کے بہت سے مسائل کی بنیاد اہل مصر کے عرف پر رکھی۔ امام ابن تیمیہ کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ان کے مسائل میں فتویٰ دیتے وقت وسیع پیمانے پر اس کا استعمال کیا ہے۔ البتہ حنفیہ اور مالکیہ نے اپنی کتابوں میں دوسروں سے بڑھ کر اس کا چرچا کیا ہے اور اسے اپنی فقہ کا ایک مستقل ماخذ قرار دیا ہے، حتیٰ کہ علامہ سرخسی نے اپنی کتاب مبسوط میں لکھتے ہیں جو چیز عرف سے ثابت ہے وہ نص سے ثابت ہے، یعنی اتنی انہوں نے اہمیت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز عرف سے ثابت ہے وہ سمجھ لیں نص سے ثابت ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے وہ بسا اوقات قیاس کو چھوڑ دیتے، یعنی جو علامہ سرخسی جن کا تعلق فقہ حنفی کے ساتھ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ احناف نے قیاس کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ بسا اوقات وہ قیاس کو خبر واحد پر بھی ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے بسا اوقات قیاس پر عرف کو اہمیت دی ہے، تو اتنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں عرف کو، اور اس کے ہوتے ہوئے وہ بسا اوقات قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے حدیث کی تخصیص کر ڈالتے ہیں، یعنی عرف کی بنیاد پہ وہ کسی حدیث کی تخصیص بھی کر دیتے ہیں، اگر صرف اسی صورت میں جب وہ عام ہو، یعنی اگر وہ عام ہے حدیث اس کی تخصیص نہیں کی گئی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو خاص کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں استحسان کی ایک قسم استحسان ضرورت ہے، اور یہی استحسان عرف ہے جہاں وہ قیاس کو ترک کر کے لوگوں کی ضرورت یا عرف کو اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک استحسان کی ایک قسم استحسان ضرورت ہے، یعنی وہ ہے جس میں لوگوں کی ضرورت کو، لوگوں کے فائدے کو، لوگوں کے عرف کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی حال مالکیہ کیا ہے، بلکہ عرف کو معتبر ماننے میں شاید وہ حنفیہ سے بھی آگے ہیں، کیونکہ مثال مرسلہ ان کی فقہ کا ایک مضبوط ستون ہے، اور ان میں عرف کی رعایت کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ بھی اس کے ہوتے ہوئے قیاس کو چھوڑتے، اس کے ذریعے عام کی تخصیص کرتے اور مطلق کو مقید کرتے ہیں، یعنی احناف نے مالکیہ دونوں نے عرف کو کافی زیادہ اہمیت دی ہے۔
جن چیزوں سے عرف کا ثبوت ملتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کے بارے میں فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانی قسم کا وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یعنی جب تم نے قسم کا کفارہ دیتے ہوئے کسی کو کھانا کھلانا ہے تو تم نے اپنے عرف کا لحاظ رکھنا ہے. یہاں درمیانے کھانے کو مطلق رکھ کر اسے لوگوں کے عرف پر چھوڑا گیا ہے. تو جن لوگوں کا جو عرف ہے اس کا لحاظ رکھ کے وہ کھانا کھلائیں گے. مثال کے طور پہ الگ الگ کلاس ہے نا، یعنی ایک کلاس ہے، ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک لوئر مڈل کلاس ہے. تو ہر بندہ اپنی کلاس کے اعتبار سے کھانا کھلائے گا. یتیم کے سرپرست کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو نادار ہو وہ معروف طریقے پر یتیم کے مال میں سے لے کر کھا سکتا ہے. یعنی اگر ایک یتیم ہے اور ایک شخص اس کا سرپرست بن گیا ہے اور وہ یتیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو یتیم کا جو مال ہے اس کے پاس، اس میں سے اس کی حفاظت کی وجہ سے اور اس کی نگہداشت کی وجہ سے وہ اس میں سے معروف طریقے سے کھا سکتا ہے. یعنی درمیانے جو ایک بیلنس چیز ہو وہ اس میں سے لے سکتا ہے. یعنی وہ اپنے عرف کا لحاظ رکھ کے اس میں سے ایک حد تک کھا سکتا ہے. ظاہر ہے یہاں معروف طریقے سے مراد لوگوں کا عرف یعنی رواج ہے. دوسری چیز جس سے عرف کا ثبوت ملتا ہے سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند نے ان کے بخیل ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر اتنا لے لو جو معروف طریقے پر تمہارے لیے اور تمہارے بیٹے کے لیے کافی ہو. تو ہند نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ جو ابو سفیان ہیں وہ ذرا جیب کو زیادہ کھلا خرچ نہیں کرتے، تو کیا میں ان کی جیب سے کچھ پیسے لے سکتی ہوں ان کی اجازت کے بغیر؟ تو اللہ کے رسول نے ایک معروف طریقے سے لینے کی اجازت دی تھی. یعنی یہ نہ ہو کہ جیب کا صفایا کر دیا جائے، بلکہ جو ہے نا معروف طریقے سے کچھ لیا جا سکتا ہے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن اپنی شرطوں پر ہیں، یعنی ان کے پابند ہیں سوائے اس شرط کے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والی ہو. یعنی جو اس نے ایک شرط رکھی ہے یا ایک شرط لگا دی گئی ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ ایک ایسی شرط ہو جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے. حنفیہ نے عرف کی حجیت پر ایک اور حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو یہ ہے کہ جسے مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اگرچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے اور اسے اجماع کی حجیت پر دلیل تو شمار کیا جا سکتا ہے اور عرف کی حجیت پر نہیں. عرف کی قسمیں، عرف کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ عرف ہے جو فاسد ہے، یعنی غلط عرف ہے جسے اختیار نہیں کیا جا سکتا. اس سے مراد وہ عرف ہے جو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک کسی قطعی نص کے خلاف پڑتا ہو اور دوسروں کے نزدیک چاہے وہ کسی خبر احاد کے خلاف بھی پڑتا ہو. یعنی ایسا عرف فاسد وہ ہے کہ جس کو ہم صحیح نہیں کہیں گے. ایک ایسی چیز جو غلط طور پہ مروج ہوگی سوسائٹی میں، مثال کے طور پہ شادی بیاہ میں مطلب کچھ یہ میوزک لگا دینا ایک بہت ایک کامن چیز بن چکی ہے، یا شادی بیاہ کے موقع پہ کوئی اس طرح کا ایسی چیزیں کرنا جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، ہمارے اب عرف کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، بن چکی ہیں بلکہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ ہم کہیں کہ چونکہ یہ عرف بن گیا ہے ہمارا تو اب اس کو ہم کرتے چلے جائیں یا جائز ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. ایک عرف وہ ہے جو کہ فاسد ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس لیے فاسد ہے کیونکہ وہ اخبار احاد کے یا جو قطعی نصوص ہیں ان کے خلاف پڑھ رہا ہے، تو ایسا عرف فاسد ہوگا. اور دوسرا وہ ہے جس کو ہم عرف صحیح کہتے ہیں اور جسے اختیار کیا جا سکتا ہے، اور یہ دو طرح کا ہے. ایک عام جس پر تمام معاشروں میں سب لوگوں کا اتفاق ہو، اور یہی وہ عرف ہے جس کے ہوتے ہوئے حنفیہ قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسے استثناء ضرورت کہتے ہیں. یعنی ایک عرف وہ ہے جو عام ہو چکا ہو اور جس کے اتنا عام ہو چکا ہو کہ احناف کے نزدیک احناف کے نزدیک اسی کو جو ہے نا انہوں نے استثناء ضرورت کہا ہے، اور جس کے ہوتے ہوئے وہ اور مالکیہ بعض اخبار احاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے احناف جو ہے اخبار احاد کو بھی بسا اوقات چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو چھوڑ دیا جس میں آپ نے بیک وقت فروخت اور شرط سے منع فرمایا. یعنی اللہ کے رسول نے ایک
چیز بیچتے ہوئے اس میں بیچنے کے ساتھ ساتھ کوئی اور شرط لگانے سے منع فرمایا، لیکن احناف نے کیا کیا کہ اس خبر واحد کو چھوڑ دیا، اور چھوڑا اس بنیاد پہ کہ عرف بن گیا ہے کہ ہر وہ شرط جائز ہے جس لوگوں کے عرف میں معتبر مانا گیا ہو۔ تو انہوں نے اس اعتبار سے کہ چونکہ شرط کو انہوں نے جائز کہا ہے، جو کہ لوگوں کے عرف نے جس کو قبول کر لیا ہو، تو اس بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک چیز کو فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی اور شرط لگائی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے ایسا عرف جو کہ لوگوں کے درمیان عام ہو گیا ہو، اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی کہ اس کی بنیاد پہ انہوں نے خبر واحد کو بھی جو ہے چھوڑنا گوارا کر لیا۔ دوسرا جو ہے نا جو جائز عرف ہے وہ ہے دوسرا خاص، جس پر ایک خاص جگہ کے لوگوں کا یا گروہوں میں سے کسی گروہ کا اتفاق ہو، جیسے تاجروں کا گروہ یا زراعت پیشہ لوگوں کا گروہ، یہ اسی صورت میں معتبر ہے جب وہ کسی نص کے خلاف نہ پڑتا ہو۔ یعنی ایک عرف تو وہ ہے نا جو بہت عام ہو گیا، پوری سوسائٹی نے اس کو قبول کر لیا، لیکن ایک عرف وہ ہے جس کو مخصوص لوگوں نے اختیار کر لیا۔ تو مخصوص لوگوں سے مراد یہ ہے کوئی زراعت پیشہ لوگ ہیں، کوئی تاجر ہیں، انہوں نے ایک عرف کو اختیار کر لیا، تو اس عرف کو دیکھا جائے گا، اگر وہ نص کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑا جائے گا، اگر وہ نص کے خلاف نہیں ہے تو اس کو لیا جا سکتا ہے ایسے عرف کو۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں لاہور میں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پھل بیچتے ہیں لوگ ریڑیوں پہ، کیا کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے اس کے اوپر نا لائٹیں لگا دیتے ہیں وائٹ کلر کی یا ریڈ کلر کی، تو مثال کے طور پہ سیب ہیں یا آڑو ہیں، ان کا کلر چینج نظر آتا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ تربوز تھا تو وہ بھی ریڈ نظر آتا ہے اس روشنی میں۔ تو اب یہ عرف بن چکا ہے ان کے مخصوص لوگوں کا، ریڑی والوں کا، تو کیا اب یہ عرف جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر یہ نص کے خلاف ہے، یعنی اس میں اگر گاہک کو دھوکا ہو رہا ہے تو اس کو ہم جائز نہیں کہیں گے، اگر دھوکا نہیں ہو رہا تو اس کو پھر جائز کہا جا سکتا ہے۔ تو عرف کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک عرف فاسد ہے اور ایک عرف صحیح ہے۔ عرف فاسد تو وہ ہے کہ جس کو جائز نہیں کہہ سکتے، اور عرف صحیح وہ ہے، آگے اس کی دو قسمیں، ایک عام ایک خاص۔ ان کی یہی اس میں ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا، اگر وہ اس کے خلاف نہیں ہے نص کے تو اس کو لیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ آپ جوائن کر لیں، ہمارا صرف ایک ٹاپک رہ گیا ہے اس کے بعد سابقہ شریعتوں کا، تو وہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔